प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाज़िर है। साथियों, आज हमने एक इशाइये का एहतमाम किया है और इस इशाइये की जो ख़ुसूसी बात ये है कि हमारे आबिद रज़ा बुदला साहब जो चीफ़ कमिश्नर लाहौर रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ये उनके एजाज़ में एक दावत है। इसके अलावा चंद रोज़ बाद हमारे दोस्त गुलाम सरवर शाह साहब जो आजकल कमिश्नर अपील्स इनकम टैक्स मुल्तान हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और एक हमारे नए दोस्त, अगरचे मैं ये नया का लफ्ज़ इसलिए कहा है कि ये चंद रोज़ पहले कमिश्नर एलिवेट हुए हैं। मेरा इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब ये नए नए ऑफिसर आए थे तो हम मेरे साथ यहाँ काम करते थे। हम काफ़ी अर्सा इकट्ठे डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। तो आइए इस तकरीब में आपको ले चलता हूँ तो जिसमें हमने मुल्तान के सोशल फ्रेंड्स को भी इकट्ठा किया है, सर्विंग ऑफिसर्स को भी बुलाया है और हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। तो आइए इस तकरीब में चलते हैं। बुदला साहब की रिटायरमेंट हो गई तो मैंने दावत दी, इन्होंने बड़ी खुशनसीबी के साथ उसको एक्सेप्ट किया। सरवर शाह साहब का मुझे पता चला, मैं समझ रहा था शायद 15 फरवरी को है, लेकिन पता चला 9 फरवरी को है। तो इनसे रिक्वेस्ट की तो भी तशरीफ लाए और इन्हीं दिनों में हमारे दोस्त आबिद रसूल खान साहब जो एलिवेट हुए हैं, कमिश्नर लगे हैं LTO के, तो मैं आप सबको पहले तो मुबारक देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये खुशखबरियाँ दी, आपको एलिवेट किया। तो मैं तमाम दोस्तों का पहले तारफ़ करा देता हूँ ताकि आपको यहाँ, चूँकि बुदला साहब और सरवर शाह साहब, आपको यहाँ कई चेहरे नए नजर आएंगे जिनके साथ आपने रिटायरमेंट के बाद मिलना है। रिटायरमेंट के बाद सरकार के बंदे आपको कम मिलेंगे। डॉक्टर खलील अहमद साहब ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, यानी इनकम टैक्स में आने से पहले हमारा तारुफ है आपस में। इनको शायद ही कोई ना जानता हो, ये चीफ मिनिस्टर RTO मुल्तान रहे हैं, साहिबाल बहादुर, ये काफ़ी नोन पर्सनैलिटी हैं, आजकल एडवाइजर टू FTO हैं। साथ आबिद रज़ा बुदला साहब ये मेरे सामने ही टैक्स डिपार्टमेंट में AC आए थे और इन्होंने बड़ी इज्जत बख्शी कि ये शुरू दिन से कई दफ़ा मेरे घर की तशरीफ़ लाए हैं, मेरे दफ्तर भी तशरीफ़ लाए हैं। अगर ना कोई चीफ कमिश्नर सर्विस के दौरान किसी के पास नहीं जाता, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि ये सारे हजरात जिनका मैं नाम लूँगा मुझे इज़्ज़त देते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ कि कई जो दोस्त मुझे नहीं जानते उनके लिए कि मैं यहाँ खासा DC रहा हूँ और जहाँ आजकल अली अदनान साहब डायरेक्टर हैं, मैं वहाँ एडिशनल डायरेक्टर INDI रिटायर हुआ था 2016 में। बुदला साहब का तारुफ, नौजवान आदमी है जी, पता नहीं चला इनके रिटायरमेंट एकदम अचानक ही आ गई है, या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है या इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। इनके मुझ पर बड़े एहसानात हैं जी। एक एहसान तो ये है कि जब हमारे हर दिल अजीज चीफ कमिश्नर साहब ने हमारा 9-10 डिप्टी कमिश्नर्स का 2-3 कमिश्नर्स का ट्रांसफर मुल्तान से करवा दिया, तो ये वाहिद बंदे थे एक और आदमी के अलावा, उसका बाद में नाम लूँगा, कि जो मुझे सुविधा से टेलीफोन करके, जब टोबा टेक्सन में DC पोस्टिंग थी तो ये टेलीफोन करते थे कि यार घबराना नहीं, असी इंशाल्लाह वापस जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सर आज मैं आपकी वो इज्जत आबी का उसका मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। दूसरा, बुदला साहब के साथ हमने एज असेसिंग ऑफिसर ही काम किया और ये सदर थे हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स क्लब के, जिसको हमने FBR ऑफिसर्स क्लब का नाम दिया हुआ है। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे यहाँ म्यूजिकल फंक्शन भी किए, डिनर्स भी किए और उसमें तमाम हम जो लवाजमात होते हैं एक सोशल फंक्शन के वो हमने पूरे किए। और उम्मीद है कि मेरी इन बातों की गवाही मेरा फेसबुक अकाउंट देगा, जिसमें मैं कभी ना कभी वो पुरानी बातें शेयर करता हूँ। सरमद कुरैशी साहब का नाम सुना हुआ था, अब पता नहीं मुझे शायद कभी मुलाकात हुई हो। बड़े शरीफ और नफ्स आदमी हैं और मैं हैरान हूँ कि मैंने अपने इस नौजवान, ये बच्चा मेरा चैम्बर में IT का इंचार्ज है, ये गया तो मुझे इसने बताया कि सर मुझे उठ के मिले, चूँकि आपका कार्ड मैंने भेजा था।
تو یہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے میرے بندے کو بھی اتنی عزت دی جتنی ایک میرے جیسے شریف آدمی کو دینی چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. یہاں میں بتاتا چلوں کہ میڈم نبیلہ جو چیف کمشنر ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج بھی آیا کہ آپ نے پروگرام شروع کر دینا, میں آ جاؤں گی. باقی رہ گئی میڈم زاہدہ, وہ شاید ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا مجھے. سر شاہ صاحب لاسٹ میں بیٹھے ہیں سر پریشر صاحب کے پاس ساتھ, یہ ہمارے کمشنر اپیل ہیں جی. ان کی ریٹائرمنٹ 9 تاریخ کو ہے اور دوستوں کے دوست ہیں. میں ان کا اس لیے مشکور ہوں کہ ہم نے دونوں اکٹھے ڈپٹی کمشنر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کمرہ تھا ہمارا. تو یہ چونکہ سیل ٹیکس سے آئے تھے تو یہ مجھ سے انکم ٹیکس کے پوچھتے تھے اور میں ان سے سیل ٹیکس کے بارے میں پوچھتا تھا. اور پھر ان کی بڑی یہ بڑائی ہے کہ جب بھی آفیسز کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اکرم خان میرا استاد ہے, حالانکہ میں تو ناہنجار قسم کا آدمی ہوں, لیکن کوشش کی کہ جتنا عرصہ ایف بی آر میں رہے ہیں ایف بی آر کا نام ہم نے ڈوبنے نہیں دیا. اور آج بھی باوجود اس کے کہ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں, میں نے کبھی کسی افسر کے بارے میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کیا. اگر کسی بندے نے ایف بی آر کے بارے میں بات کی ہے تو میں نے اس کو بھی ڈانٹا ہے اور اس کو کہا ہے کہ شکر کرو آپ کو کسی اور پولیس سے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے واسطہ نہیں پڑا جہاں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کون ہو اور کون نہیں ہو. یہاں ہر آدمی آپ کو کرسی پیش کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے. تو سروش شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. آگے یہ توصیف صاحب ہیں جی, ہمارے پڑھا کے انچارج ہیں اور میرے بڑے پرانے دوست ہیں, کچھ ہمارے خاندانی روابط بھی ہیں. عزیر بلوچ صاحب ہمارے ایک بڑے سیزنڈ کمشنر تھے جی ہاں. ریاض صاحب ہمارے آئی اے سی بھی رہے ہیں, یہ ان کے بھانجے ہیں شاید, اور یہ ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں اور اپنے کام کے ماسٹر ہیں ایف بی آر میں, یہ سیل ٹیکس سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں. ساتھ شاہزب ملک صاحب ہیں, یہ میرے کلیگ ہیں جی, میرے چیمبر میں کام کرتے ہیں, حالی ایجوکیٹڈ بچہ ہے. اس کے ساتھ عاطف امان ہے جی, یہ بھی میرا چیمبر فیلو ہے, بڑے ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہیں. ساتھ رفیق ملک صاحب ہیں جی, یہ بہت عرصہ سر ڈپٹی کمشنر تو رہ ہی رہے ہیں, اے سی ہیڈ کوارٹر جو چیف کمشنر کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے یہ وہ رہے ہیں. اور میری ایلیویشن میں اور میری دوستی میں اور انہوں نے کبھی بھی کوئی وہ میں سمجھتا ہوں کنجوسی نہیں کی. میری ہر آواز پہ یہ لبیک کہتے ہیں, اور یہ پاکستان کے واحد آفیسر ہیں جن کو سارا سی بی آر جانتا ہے. ساتھ بیٹھے شہزاد صدیقی صاحب, ان کا تعارف یہ ملتان کے بارے میں انہوں نے بڑا ایکسپلور کیا ہے. یہ ادر دین ایف بی آر ہیں, یہ ٹی وی کے اینکر ہیں جی. ان کا تعارف ایک کسی زمانے میں جواب مفتی صاحب جانتے ہوں گے, شمی مارا ہوتی تھی, یہ شمی مارا کے ساتھ پارٹنر تھے ایک فلم پروڈکشن کے. انہوں نے کئی فلمیں پروڈیوس کی ہیں. آج کل پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ اینکر ہیں, صبح مارننگ شو کرتے ہیں اور یہ سارے آرگنائزر ہیں اس کے. کتابوں کے رائٹر ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, سفر نامہ بڑا اچھا لکھتے ہیں. میں ان کے 2-3 انٹرویو کر چکا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, اور پھر انہوں نے مجھے اپنے پی ٹی وی پہ بلایا تو میرا بھی 1 گھنٹہ انٹرویو کیا انہوں نے پی ٹی وی پہ. تو میں درخواست کروں گا کہ اب آپ کو میں نے 2 اسٹالورڈ آپ کو تعارف کرا دیے ہیں, صدیقی صاحب, بودلہ صاحب اور سروش شاہ صاحب. اب آپ نے ٹیکس کے حوالے سے ان کو بلانا ہے. جی ایم صاحب بیٹھے, میں جی ایم صاحب تک آتا ہوں نا, پہلے آپ تک آگے بیٹھیں جی. عرفان ترین, یہ میرے ہم اکٹھے جی ڈپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں. میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہو گیا تھا تو یہ بھی وہیں تھے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی ہے. یہ آج کل آر ٹی او میں ہوتے ہیں جی, ایڈیشنل کمشنر ہیں اور بڑے اچھے گھرانے کے یہ فرد ہیں. ان کے ماموں داؤد خان صاحب ہمارے کمشنر بھی رہے ہیں, چیف کمشنر بھی رہے ہیں, اور بڑے لرنڈ آدمی ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. بولنے کا سلیقہ آتا ہے, لکھنے کا سلیقہ آتا ہے. ان کو کم گو آدمی ہیں لیکن اپنے کام کے ماشاءاللہ بالکل اس پہ گرفت رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ان کے ساتھ ایک مونچھوں والے صاحب, نوجوان صاحب ہیں. پتہ نہیں یہ اپنی مونچھوں کو کالا کیوں نہیں کرتے,
ان کا نام ہے علی سخنور. نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنے ادیب ہیں. یہ استادوں کے استاد ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے بیٹے ہیں. یہ خود پرنسپل ہیں سائنس کالج کے اور علمدار کالج کے. بورڈ آف ڈائریکٹر جو ملتان بورڈ کا ہے اس کے یہ ممبر ہیں. اسٹیج پہ تشریف لائیں پلیز. تھینک یو. یہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں چاہ رہا تھا کہ بھارت کا آلودہ ہے. چلیں سرور شاہ صاحب تشریف لائیں. میڈم آپ تشریف لائیں. میڈم نبیلہ ہماری چیف کمشنر ہیں جی ایل ٹی او کی. نہیں تھینک یو ویری مچ. سربت قریشی صاحب ہمارے چیف کمشنر ہیں. سر بودل صاحب کے ساتھ تشریف لائیں. ڈاکٹر خلیل صاحب سر آپ تشریف لائیں. خواجہ سعید آصف صاحب ہمارے سینئر چیف کمشنر ہیں جی. یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. آج کل ایڈوائزر ٹو ایف ٹی او پہلے رہے ہیں, پھر آج کل ایڈوائزر ٹو انشورنس ہیں جی فیڈرل کے. سر تشریف لائیں. اچھا جی وہ علی سخنور صاحب کا تعارف کرا رہا تھا میں. وہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, انگریزی کے پروفیسر ہیں, میرے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو ہیں, وہ پرنسپل یہاں رہے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ جی. یہ درانی صاحب سے ہمارا جی تعارف آج ہی ہوا ہے. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جی ایم ملتان میں نئے پوسٹ ہوئے ہیں, اور انہوں نے بھی بغیر میرے پرانے تعارف کے میری ایک کال پہ یہاں تشریف لے آئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی ملاقات بڑے ہیرو سے ہوگی, تو یہ آپ کے ٹی وی کے لیے بڑے معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ یہ لوگ جی انشاءاللہ. ذوالفقار صاحب فیصل ہم کے پیچھے آ گئے ہیں. یہ ہمارے کنوینر کے ساتھ لاٹ میں ٹریننگ کی ہوئی ہے. بڑے اچھے میرے کلیگ رہے ہیں جی. یہ بلکہ ایڈیشنل کمشنر آج کل ایل ٹی یو میں ہیں میڈم کے پاس. تو ذوالفقار آپ کا بہت شکریہ. علی عدنان صاحب یہ اسی ڈپارٹمنٹس کے آج کل ہیڈ ہیں جس میں سے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ریٹائر ہوا تھا. یہ ہمارے کلیگ رہے ہیں جی خاصا عرصہ جب یہ ڈی سی تھے وہاں صحیح بار میں. علی عدنان بہت شکریہ آپ کا. میں نے ابھی خورشید ملک صاحب کا تعارف کرایا. یہ اسٹیشن ڈائریکٹر ملتان ریڈیو ملتان میں بھی رہے ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں جی. اور پھر یہ ڈی جی ریڈیو پاکستان پورے پاکستان کے یہ ریٹائر ہوئے تھے جی. یہ جرنلزم پڑھاتے ہیں جی یونیورسٹی میں. سرائکی پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. بیسیکلی یہ زمیندار ہیں, اور انہوں نے ان کے 2 بچے بھی ریڈیو پاکستان میں شاید پروڈیوسر ہیں. ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور میری بیٹیوں کی کلاس فیلو ہیں. تو ایک یہ حوالہ بھی ہے, جب بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ادر دن جب ایف بی آر کے دوست ہوں تو یہ اس میں سر فہرست ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر خلیل صاحب نے آج ان سے گلہ کیا کہ آپ نے میرے گھر آنا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے, تو آج انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آئیں گے جی. بہت شکریہ خورشید ملک. عابد رسول خان صاحب یہ میرے سامنے جی کل کی بات ہے آئے تھے, اے سی آئے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی پچھلے ہفتے یہ کمشنر پروموٹ ہو گئے ہیں اور یہاں میڈم کے پاس ہیں, ان کے ساتھی ہیں. تو عابد رسول خان آپ کا بہت شکریہ. سلیم صاحب ہمارے جی اے سی ہیڈ کوارٹر ہیں, ان سے بھی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. ان کے پاس میں صرف گیا تھا صرف سلام کرنے کے لیے, کرسی کال کے لیے پچھلے ہفتے. تو آج میں نے جب کارڈ بھیجا تو آپ کا بہت شکریہ سر. ادھر ہے سر پروفیسر نسیم شاہد صاحب. یہ یہاں پرنسپل رہے ہیں جی سائنس کالج کے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی شعر و شاعری میں ان کا بڑا نام ہے. اور آج کل پاکستان اخبار, آج کل نہیں بڑی کافی عرصے سے پاکستان اخبار میں ایڈیٹر یہ کالم لکھتے ہیں جی. اور یہ اس کے سیکنڈ ٹو مجیب الرحمان شامی ہیں. تو ان کا ایک نام ہے جی ادارے میں بھی اور دوستوں میں بھی, اور ہم اکثر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں جی. ادھر پروفیسروں کے پروفیسر بیٹھے ہیں جی. پروفیسر انور جمال صاحب, یہ ماشاءاللہ ہماری ہر میٹنگ میں ان کو ہم ضرور بلاتے ہیں جی. بہت اچھے شاعر ہیں, خطاط ہیں, مصور ہیں, شاعری کی کئی کتابیں لکھ چکے ہیں, اور ہزارہا علی سخنور کی طرح ان کے شاگرد ہیں. اور بس میں ان کا انٹرویو کر چکا ہوں جی, ایک انٹرویو کر چکا ہوں. باقی ان کی خطاطی کے بارے میں انشاءاللہ کوئی انٹرویو کرنا ہے. ادھر آتے ہیں جی یہ سفید بالوں والے, یہ نوجوان یہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں جی کئی جگہ. سب سے زیادہ بزرگ جو نظر آ رہے ہیں, حالانکہ مجھ سے 1-2 سال چھوٹے ہی ہیں. اور جبار مفتی صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں جی نوائب اخبار کے, ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے ہیں نوائب اخبار کے. ایف ایم ریڈیو کے یہ روح رواں رہے ہیں, اور
کئی کتابوں کے اور کالم لکھتے ہیں جی اخبارات میں. ان کے ساتھ میرا ایک بڑی ارلی 80s میں ہم نے ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام کیا, تو میں اور یہ اور 2-3 اور بھی دوست تھے, تو ہم سارے وہ تھے, بے روزگار تھے. تو مجھ سے سوال کیا, بلکہ میں نے سوال کیا کہ آج مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کل نوجوانوں میں بے روی اور بے روزگاری کیوں ہے. تو یہ انہوں نے وجوہات بتائیں, تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ. کہ میں نے کہا جب میرے جیسے بندے کو نوکری نہیں ملے گی تو میں تو پریشان ہوں گا, تو لہٰذا ہمارا اب آپ اندازہ لگا لیں کب سے پرانا تعلق ہے. ماشاءاللہ یہ ان کی بیٹیاں بھی باہر کے ملکوں میں سیٹلڈ ہیں, اور پچھلے دنوں یہ بھی باہر کے ملکوں کا چکر لگا کے آئے ہیں. عبدالغنی چودھری صاحب, آپ جوان مفتی کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے سیونتھ کامن کے سر سینئر آفیسر ہیں. میں ان کا خاصا عرصہ سبارڈینیٹ رہا ہوں. بہت اچھے شاعر ہیں, زمیندار ہیں چھوٹے لیول کے, لیکن ماشاءاللہ کم گو, لکھنے میں کے ایکسپرٹ, اور ایک اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. ان کی ماشاءاللہ ایک بیٹی ڈاکٹر ہے, ایک بیٹی MSc کر کے, ان کی بھی میجر صاحب کے شادی ہوئی, شاید وہ بھی آج کل فوج کے کوئی اعلیٰ افسر ہوں گے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی ممتاز انجینئر ممتاز خان صاحب. ان کا تعارف دنیا جانتی ہے, یہ کالاباغ ڈیم کے ڈائریکٹر رہے ہیں جی, پرویز مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں, اور انہوں نے کالاباغ ڈیم پہ جتنا کام کیا ہے, یہ SC ریٹائر ہوئے تھے جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے. ان کی کئی کوالٹیاں ہیں. ان کو آپ پالیٹکس میں ان سے بات کروا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھٹو نے بدھ والے دن یہ کام کیا, جمعرات والے دن یہ کام کیا, یحییٰ نے یہ کام کیا, اور صدر ایوب نے یہ کام کیا. بیسیکلی انجینئر ہیں, اور ان کا دماغ اتنا تیز ہے. ابھی میں آپ کو باقی باتیں بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کو علامہ اقبال کا سارا کلام زبانی یاد ہے. جب بھی آپ انہیں کہیں گے یہ آپ کو سنا دیں گے. یہ ایک اتھارٹی ہیں جی, یہ امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ چودھری عبدالغنی صاحب کے بعد جو مظفر گڑھ کے ITO لگے تھے وہ تھے مشتاق احمد خان صاحب. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. وہ فالج کی وجہ سے وفات پا گئے تھے ارلی ایج میں, تو وہ بھی ہمارے دوست تھے. تو یہ انجینئر صاحب ماشاءاللہ, ان کا دوسرا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلوٹ یعنی بانسری بڑا خوبصورت بجاتے ہیں. اور آج میں نے انہوں نے کہا ہے جی آپ نے بانسری ساتھ لے کے آنی ہے, کوشش کریں گے کہ آپ سے بانسری کی کوئی دھن سن لیں. اور ان کے بچے ماشاءاللہ سارے انجینئر ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں. RC کی کوٹھی جب کسی زمانے میں ہماری چیف کمشنر کی کوٹھی ہوتی تھی مین روڈ کے, اس کے ساتھ والی کوٹھی ان کی ہے جی کینٹ میں. دوستوں کے دوست ہیں, اور ہم تمام دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ہم تو ان کے بچوں کی طرح ہیں, لیکن یہ جب بھی ملتے ہیں بڑے پیار سے محبت سے ملتے ہیں. اور ان کا ایک پاکستان میں ایک نام ہے جی, جہاں زیب دھرالا صاحب. یہ بیسیکلی براڈ کاسٹر ہیں جی. بیسیکلی تو میں نہیں کہوں گا, بلکہ بیسیکلی یہ زمیندار ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, انجینئرنگ میں انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. ایگریکلچر کے یہ ہیں پروفیسر ایگریکلچر سے ملتان کے. اسی شوق کی بنا پہ آج کل یہ ریڈیو پاکستان ملتان سے شام کو یہ دیہاتی بھائیوں کا پروگرام کرتے ہیں, اور بڑا وہ اس میں ایک علم ہوتا ہے, اور لوگوں کے لیے آگاہی ہوتی ہے. اور میں یہ ہمارے ایک بڑے مشہور ڈپٹی کمشنر تھے, ان کے یہ بیٹے ہیں, اور ہمارے دوستوں کے دوست ہیں. ان کو میں نے بھی کال کی, آج ہی کال کی ہے, تو یہ تشریف لے آئے. ماشاءاللہ آپ کا جہاں سے بہت شکریہ. بلکہ جب میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا تو یہ کہتے تھے وہاں مجھے فیس بک پہ کہ جس یونیورسٹی کی تم سیر کر رہے ہو یہاں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو میں کہتا تھا میں آپ کو پرانی یادیں آپ کو بتاؤں گا ساری. آپ کا بہت شکریہ جی. ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب, میرے بردر ان لا ہیں جی. یہ اچانک آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا جی آئیے اب آپ کی ملاقات اپنے دوستوں سے کراؤں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. سر آپ کا نام اسلم جامرو صاحب, یہ ریسنٹلی شاید آئے ہیں, تو ابھی ملاقات پہلی ملاقات ہی ان سے. یہ ہمارے کمشنر ہیں جی بدوڑنے کے ٹیکس کے RTO میں. تو سر آپ کا بہت شکریہ. مختصر تعارف مجھے یہی آپ سے پتہ چل رہا ہے. باقی شاہد صاحب, ہمارے شاہد ستار صاحب, یہ بھی ہمارے کمشنر ہیں جی. یہ بھی RTO. سر آپ تو RTO میں ہوتے ہیں میرے خیال میں.
GLTO میں کمشنر ہیں جی، ان سے بھی آج پہلی ملاقات ہوئی ہے. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. نظامانی صاحب ایسے عبدالحفیظ نظامانی صاحب یہ بھی کمشنر ہیں جی، یہ ملتان زون کے اور شاید ریفنڈ کے بھی شاید کمشنر ہیں میرے خیال میں. سر آپ کا بہت شکریہ، چونکہ میرا آپ سے پرانا تعارف نہیں ہے اس لیے میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. زاہد صاحب میرے کولیگ رہے ہیں جی، ہم نے اکٹھے ڈاٹ میں ٹریننگ لی تھی اور ایک دفعہ رائل پام میں وہ ایک ہمارا سیمینار ہوا تھا اور ٹریننگ پہ گئے تھے تو وہاں بھی ہم نے اکٹھے ٹریننگ لی. اور یہ تو بھول گئے تھے، میں نے ان کی فوٹو ان کو دکھا دی، میں نے کہا جی یہ آپ کی فوٹو ہے، تو اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا. بہت دوست ہیں جی، ان کا بہت شکریہ. سرمد صاحب باقی سب دوستوں کا میں نے تعارف کرا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سب کا تعارف کرا دیا اکرم خان نے، اکرم خان کا تعارف رہ گیا. اس شہر میں 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کی ذات سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہے، جو گھنے درخت کی طرح ہیں، جس کی چھاؤں دور دور تک پہنچتی ہے. اکرم خان گورنمنٹ علمدار سنت اسلامیہ کالج سے پڑھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لاکھوں روپیہ ان بچوں کے لیے دیتا ہے آج بھی کہ جو وہاں زیر تعلیم ہیں. اور نہیں میں بتاؤں گا. اور دوسرے صاحب ہیں انجینئر ممتاز احمد خان صاحب. آپ یقین کریں یہ لوگ دوسروں کے لیے روشنی ہیں، دوسروں کے لیے مثال ہیں. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، میں چونکہ ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت گورنمنٹ علمدار کالج کو بھی اور گورنمنٹ کالج آف سائنس کو بھی. آپ کو گورنمنٹ علمدار حسین کالج میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس یونیفارم نہیں ہوگی، جس کے پاس جرسی نہیں ہوگی، یا کوئی ایسا بچہ کہ جس کی فیس کی وجہ سے وہ امتحان میں اپیئر نہ ہو سکے. اس کا سارا کریڈٹ اکرم خان کو جاتا ہے اور اس میں انجینئر ممتاز احمد صاحب کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. بس وہ آپ نے زیادتی کی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں میرے خیال اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ میرا تعارف تمام دوستوں کا میں نے کروا دیا ہے. وہ سر PTV سے آئے ہوئے ہیں، کیمرہ مین ہیں، وہ بھی ان کے ساتھی ہیں جی. لاسٹ میں ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، تو میرا خیال میں تمام دوستوں کا میں نے تعارف کروا دیا ہے. میں اب باری باری چند لمحوں کے لیے 2 آدمیوں کو سے زیادہ ریکویسٹ کروں گا. ایک بھلا صاحب سے کہ آپ تفصیلی جو بات کرنا چاہیں کر لیں، اور اس کے بعد سرور شاہ صاحب. باقی کو میں شکریہ کے لیے بلاؤں گا جی. بھلا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں باری باری چونکہ نام تو بہت ہی ہو گئے ہیں اور تعارف بھی ہو گئے سالوں کے، تو پروفیسر وسیم شاہد صاحب آپ نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا فارمل کر دیتے ہیں. اور بہرحال ایک پروفیسر انور جمال صاحب اور میں، یہ میرے لیے ظاہر ہے کہ جی ذرا کیونکہ ٹیچر جو ہے اور وہ سارے کے سارے اور میم خاتون اور میم تو میری بیچ میٹ بھی ہیں، تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا اس کو محدود کر دوں گا کہ میں باقی چیزیں جو ہیں. اکرم خان صاحب کا آپ کو تعارف تو علی سفر صاحب نے کروائی دی ہے، مگر آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا ویسے کہ بڑے اتھارٹیرین ہیں ماشاء اللہ جی. انہوں نے ساروں کی سیٹیں بھی بدلوا دی، سارا کچھ کیا اس کا. اور انہوں نے کچھ کمشنر صاحبان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میرا اتنا تعارف نہیں ہے. تو پروفیسر وسیم شاہد صاحب مجھے وہ جس طرح یہ کل پرسوں بھی ایک فیس بک پہ چل رہا تھا کہ ایک کوئی کیس کی جرا ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ فلاں خاتون جو اس محلے کی سب سے پرانی خاتون ہے ان کو بلانا چاہوں گا. تو وکیل صفائی جیسے ہی آئے تو اس نے کہا آپ مجھے جانتی ہیں، تو انہوں نے پھر جو بتوایا اس کے بارے میں کہ جی میں کیا کیا تمہارے بارے میں جانتی ہوں، وہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں، اب صفائی والے آ جائیں یا جرا والے آ جائیں. تو جرا والوں نے جب کہا اس نے کہا بچہ میں تجھے بھی جانتی ہوں اور ڈائپر کے زمانے سے جانتی ہوں. تو یہ چونکہ ہمیں ڈائپر کے زمانے سے اور بہت پرانے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی، مگر ماشاءاللہ عمر سے نہیں لگتے یہ. اور آخر میں جج نے وہی کہا تھا کہ خبردار نہیں اگر میرے بارے میں کچھ کہا تھا، مگر یہ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں کہہ گئے. اور ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوازمات ہوتے تھے جب وہ ہماری ایک الومنائی کی تقریب ہوتی تھی، قسم کھاتا ہوں کوئی لوازمات نہیں ہوتے تھے اس میں سوائے ہماری باتیں ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. تو پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے پھنسایا تھا، انہوں نے سارا کچھ تھا، کیونکہ بہرحال یہ اس طرح کی گیدرنگس کے اور اس ساری سسٹم کے ہوئے رواں ہوتے تھے.
اور جہاں تک عمر کی تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ چودھری عبدالغنی صاحب یا تنیم اللہ صاحب کو دیکھنے کے بعد عمریں میرا خیال ہے کہ بے بینی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور میں 21 کامن سے ہوں اور سر 7 کامن سے ہے. اب دیکھ لیں کتنا فرق ہے ماشاءاللہ جی, مگر اللہ نظر بد سے بچائے. اور سلیم صاحب جو ہے وہ 12 کامن سے ماشاءاللہ. اور بہرحال باقی پروفیسر نسیم شاہد صاحب تو میرا خیال ہے کہ جی ابھی آپ نے کہہ بھی دیا کہ جی وہ علی سخنور سے پہلے پرنسپل تھے, سارا کچھ ہے جی. اور وہ جس طرح کی, اور بلکہ وہ تو اپنے واقع شاکاں ٹاکاں ساری کے جو ہے نا وہ اسی طرح لکھتے ہیں, اور شاید جوانی کا راز بھی یہی ہے. اور مفتی صاحب تو ظاہر ہے جی ہمارے سامنے, بہرحال انہوں نے چھوٹا سا اپنا وہ سفید ضرور کر لیا ہے. اور علی سخنور جو ہے یہ میں تو اس کا بچپن بھی دیکھا ہوا ہے, کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر اسد حبیب صاحب جو ہے وہ میرے ٹیچر تھے. میں جب گورنمنٹ کالج, آج کل تو ایمرسن ہے, اس وقت بوسٹن روڈ ہوتا تھا, اور بلکہ بوسٹن روڈ بڑا اچھا ایک ایمرسن نام تھا, پتہ نہیں بوسٹن روڈ کس نے رکھا تھا. کہ جب میں سی ایس ایس کے لیے گیا تو میرا جب وہ سامنے میرا ریزومے پڑا تھا یا میرا تعارف ہونے لگا, تو اس وقت وہ جو بھی اس وقت پروفیسر تھے, اس کی جو بھی ممبر تھے, تو ایک جو پڑھ رہے تھے تو وہ جب سارے پڑھنے لگے, میرا شجاع آباد سے چونکہ تعلق ہے, شجاع آباد سے چلے, شجاع آباد سے آتے ہوئے وہ ملتان تک پہنچ گئے. تو گورنمنٹ کالج بوسان روڈ, واٹ از دس بوسان روڈ جی؟ اچھا, میں نے کہا جی یہ بوسن ہے اور یہ کاسٹ ہے, ان کے نام پہ یہ ہے. تو جیسے ہی وہ آگے آیا تو آگے گورنمنٹ کالج لاہور لکھا ہوا تھا, او یو آر آرین. تو اتنا فرق پڑتا ہے. اگر یہ ایمرسن رہ جاتا تو شاید اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے. ہمیں یہ ذاتوں پہ, ناموں پہ یا علاقوں پہ یہ چیزیں ہم رکھ کے بعض اوقات اس کی بہت ساری عزت توقیر جو ہے وہ شاید ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو خوش ہو جاتے ہوں گے کہ میرے خاندان کے نام پہ ہے, میرے علاقے پہ ہے, یا میرا فلانا کچھ ہے, مگر یہ چیزیں بہرحال میں نے رکھتی ہیں. اور شاید میری اردو جو ہے اس میں کوئی پنجابی کا یا سرائکی کا یا کسی ایکسنٹ کا فرق آ جائے. تو میں جب فرسٹ ایئر میں آیا تھا تو پروفیسر ڈاکٹر اسد حبیب صاحب تو ہمارے کلاس فیلو تھے. تو جب نام جس طرح اکرم خان صاحب نے ایک ایک کے نام پوچھے ہیں تو اس سے پوچھا, اس نے کہا جی خادم حسین. تو اس نے کہا اگر میں آپ کو خادم حسین کہہ دوں تو کیسا ہے؟ تو اتنے سافٹ ایک باپ کے یہ بیٹے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ اس وقت تو بہت ہی چھوٹے تھے, مجھے شوچے رکھ لیے ماشاءاللہ, اچھا ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ مراحل طے کر لی ہیں جی. اور اکرم خان صاحب کی اور انجینئر ممتاز صاحب کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے, بہرحال ہم بھی جانتے ہیں جی ماشاءاللہ جی, یہاں پہ ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس نے ماشاءاللہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہر طریقے سے کیا ہے. اور کچھ چیزیں میں تصحیح کر دوں کہ یہ عزیر بلوچ نہیں ہے. عزیر بلوچ میں اور عزیر خان میں اتنا ہی فرق ہے. مجھے تو ایک دفعہ میں ڈر گیا کہ وہ پیچھے کہاں سے آگے بیٹھ گیا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. تو باقی جو آپ نے پی ٹی وی والوں کا جس طرح تعارف کروایا ہے, اور شریفارہ صاحب کا, اور جو کچھ بھی ہے, تو شاید یہاں پہ آ کے کچھ لوازمات آپ کے یا کچھ چیزیں اور آ جاتی ہوں گی ذہن میں, مگر مجھے یقین کرے کہ وہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ جی باتیں خان صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ جی کے سامنے آئے تھے, اور ہنستے کھیلتے ہوئے پتہ نہیں 32 سال کا جو سفر وہ کس طرح طے ہو گیا. مگر یہ کہ ماشاءاللہ میں نبیلہ میری بیچمیٹ ہے, ہم کٹھے تھے. مگر نہیں, میں نے کہہ دیا کہ سر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمیشہ سے یاد لوکنگ ہے, اسمارٹ ہیں, اچھے ہیں. اور ہم نے بتایا نہیں کہ 12واں کامن اور 21واں کامن اور 7واں کامن فرق بہت زیادہ ہے. تو احترام کی جگہ ہے میری. اور ڈاکٹر خلیل صاحب تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے کافی عرصہ ہم نے اکٹھے گزارا ہے. اور بلکہ میں ایک اکثر واقعہ شاید سب کو یاد نہ ہو, انصر جاوید صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی, تو کچھ فنکشن پروگرام اس قسم کا تھا کہ ہم نے کچھ اسی طرح کو ریڈیو کے یا باقی کچھ لوگ جو تھے وہ کمپیئرنگ کے لیے بلوائے تھے. مگر وہ اس وقت عین وقت پہ جو ہے وہ ہمیں شفٹ کرنا پڑ گیا تھا RTO آفس میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اب یار تلاوت واسطے کون ہوئے گا؟ میں سر میں کر لوں گا, کوئی بات نہیں, 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, میں پڑھ لوں گا. تو کہتے ہیں یار کمپیئرنگ. میں کیا سر اگر مجھے آپ اسٹیج پہ آج دھکا دے دیں تو میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ. تو اس طرح مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس چیز پہ بھیجا تھا. تو پہلے دن جو ہے وہ میں نے اسی طریقے سے چٹیں لکھ کی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا تھا, جس طرح وہ روایتی سا ہوتا ہے کہ وہ کچھ شعر ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ صدر شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب اکرم خان صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ
کہ انہوں نے یہاں بلایا ہے اور عبد الرزاق گودرا صاحب کی ریٹائرمنٹ اور میری آنے والی ریٹائرمنٹ کے لیے انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے. تمام دوستوں کو جو محکمے کے ہیں یا محکمے کے باہر سے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہاں دعوت دی ہے. شاید تو دو چار رہے گئے جیسے یہ فرما رہے تھے. ان کا تعلق ہی اتنے لوگوں سے اچھا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, اچھی یادیں لوگوں کے دلوں میں چھوڑتے ہیں. یہ سب لوگ پھر یہاں پہ آ گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. جیسے انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں جب آیا تھا کسٹمز کو چھوڑ کر, سیلز ٹیکس کو چھوڑ کر ایز اے ڈپٹی کمشنر, تو ڈاکٹر خلیق صاحب اس وقت ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر تھے اور یہ ڈی سی تھے. تو میں ساتھ والے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو میرا تجربہ اورینٹیشن جو تھی وہ ساری کسٹمز سے ٹیکس سے ریلیٹڈ تھی اور انکم ٹیکس کے قانون کو میں نہیں جانتا تھا. تو ساتھ یہ بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بات ہوتی تھی تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ جناب مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہے. چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو انہی سے رہنمائی حاصل کرتا تھا. تو تب سے یہ 2010 کی بات ہے, 2010 کے اوائل میں میں نے آف کیا تھا. تو تب سے ہمارا تعلق چلا رہا ہے. کسٹمز چھوڑنے کے بعد میرا زیادہ تر تعلق, میری پوسٹنگز بھی ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ تر ادھر ہی رہی ہیں اسی ایریے میں. ساؤتھ پنجاب میں بہاولپور آر ٹی او بن گیا تھا, وہاں چلے گئے, پھر ملتان آ گئے. ایک دو پوسٹنگز میری فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی رہی ہیں, لیکن زیادہ تر کام یہیں کرتا رہا. سلیم رضا آصف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, گودرا صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. میرے کمشنر بھی رہے ہیں دونوں, میرے دونوں چیف کمشنرز بھی رہے ہیں. ڈاکٹر کریم صاحب کو نے بتایا کہ جب یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈیشنل کمشنر ہیڈ سے جب میں نے آف کیا تھا. اسی طرح باقی جو لوگ یہاں سے ہیں, عزیر صاحب ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں جو یہاں اس وقت پوسٹڈ ہیں, تھوڑا بہت ان سے تعارف ملاقاتیں یہ رہی ہیں. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس میرا رہا ہے. میں بیسیکلی چونکہ لیٹ آیا تھا سول سروس میں اور پہلے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. میتھمیٹکس میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرس کیا تھا, وہاں ٹاپ کیا تھا. اس کے بعد ایجوکیشن میں بھی میں نے ایجوکیشن میں ماسٹرس کیا, اکنامکس میں بھی میں نے ماسٹرس کیا تھا. اور عجیب سا میرا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا تجربہ رہا ہے ایجوکیشن میں بھی. سی ایس ایس میں میرے جو سبجیکٹس تھے وہ بھی اردو تھا ایک, اور ایک جغرافیہ تھا, اور تیسرا میتھمیٹکس تھا. اور یہ سوال بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا کمبینیشن ہے جو آپ نے رکھا. لیکن اردو میٹرک کے بعد اگر تم ادب سے میں نے نہیں پڑھی, لیکن پورے پاکستان میں میں نے اردو میں ٹاپ کیا تھا. سب سے زیادہ شاید مارکس تھے میرے. اس کی وجہ شاید کچھ اور تھی کہ لسانی بنیادوں پر میں لینگویجز جو ہے وہ جانتا ہوں. اردو, سرائکی, پنجابی, سندھی, پشتو, لکھنا, پڑھنا, بولنا. تو اس وجہ سے عربی, فارسی, تو اس وجہ سے وہ جو کچھ میں نے لکھا سی ایس ایس میں, جو جس انداز میں نے لکھا, شاید وہ ایگزامینر کو, ممتحن کو بھا گیا اور اس نے مجھے سب سے کم مارکس دیے. تو لیٹ آنے کی وجہ سے, اس وجہ سے میرا جو سروس کا سپین ہے وہ بڑا تھوڑا رہا ہے. اور لوگوں کے ساتھ اب سپر ایڈمیشن کا ٹائم میرا آ گیا تو میں ریٹائر ہو رہا ہوں. اور بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے. میں نے کسٹمز کی بھی پرائم پوسٹنگز کی ہیں. اپریزمنٹ میں رہا ہوں کراچی میں, اور لاہور میں بھی رہا ہوں, ملتان میں بھی رہا ہوں. اور اسی طرح سیل ٹیکس کا کام بھی میں نے بہت اچھا, فیصل آباد پوری کلیکٹریٹ میں نے چلائی ہے. جب کلیکٹریٹ آف سیل ٹیکس کی ملتان میں بھی تھا تو سارے چارجز میرے پاس ہوتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے پوری سروس میں. تو بہت اچھا لگا اس سمسٹر میں کام کرنا. اور میں اپنے آج تک جو پچھلا اپنا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا محکمہ تعلیم میں رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہی جیسے آپ لوگ ہیں, اسی طرح سے ابھی تک ان سب کے ساتھ, ان پروفیشنوں کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ ابھی تک اسی طرح میرا تعلق ہے. اور سب لوگ جو ہے مجھے اسی طرح سے ہی عزت دیتے ہیں جس طرح میں اس محکمے میں کام کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں سے تعارف ہے.
मेहरबानी आप सब लोगों की। जितने लोग भी शायद मुझे जानते हो, अभी भी बाहर ये तारफ हो रहा था कि मैं चूँकि ज़्यादातर इसको ऑप्ट करने के बाद आया, इसके बाद तो ज़्यादा इसी तरह इसी फील्ड में ही, इसी एरिया में, साउथ पंजाब में रहा हूँ, तो यही एक तरह से सब लोग कह रहे थे कि इनको कौन नहीं जानता। तो थैंक यू वेरी मच अकरम खान सर, आपका मैं भाई शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुक्रिया। शायद मैं गाना भूल गया मेरा था। नहीं सर, नहीं हुआ सर, नहीं सर, तारफ नहीं हुआ। ये सर ख्वाजा सिंह आसफ साहब एक मुल्तान के एक बहुत अजीम सहाफ़ी हैं, उनके बेटे हैं। मेरे ये फर्स्ट ईयर से दोस्त हैं। मैं 71 से लेके 70 शायद 80 तक हम दोनों अखबार रोजनामा इमरोज होता था जी, और नवाब अखबार में हम कॉलम लिखा करते थे। ये अपने कॉलेज की तरफ से लिखते थे, मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखता था। ये अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और ये बीजर यूनिवर्सिटी में इनकी मिसेस भी वाइस चांसलर रही हैं बहावलपुर की, तो बड़ा पढ़ा लिखा खानदादा है जी। और लकीली ये इनको शायद याद हो कि जब ये इन्होंने CSS किया तो पहला इंटरव्यू इनका रेडियो पाकिस्तान में 20 मिनट का मैंने किया था। तो अब ये नए नए प्रोफेशनल थे इनकम टैक्स में, तो माशाल्लाह इन्होंने दोस्ती भी निभाई और हमारे साथ बड़ी अच्छी उम्र गुजर रही है इनकी, और इन्होंने हमेशा मेरे को इज्जत बख्शी। तो मैं ख्वाजा साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा जरा आप तशरीफ लाएँ और हमारे दोनों साहबान के बारे में आपने इरशाद फरमाएं। मीर महफिल आबिद रजा बोदला साहब और वुड बी गुलाम सरवर शेख शाह साहब, अमायदीन शहर और हम सफीरान इल्म दानिश। वो शायद ने कहा था कि एक पत्थर इधर आया तो मैं इस सोच में हूँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है। तो जब ये अकरम खान साहब कच्चा छट्टा जब खोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बाज़ औक़ात बड़े कठिन मसाइल आते हैं ज़िंदगी में, तो पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं यही समझ रहा था कि शायद मैं आखिरी ट्रैक हो गया हूँ, लेकिन फिर कुछ तारुफ मेरा हो गया है। मैं उस भूल गया, मैडम आई थी नहीं, अच्छा, उन्होंने शुरू में ये कहा कि पता नहीं कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते, हालांकि इनको तो सारे ही जानते हैं। मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहा किए, तो ये पता नहीं क्यों कसर नफसी से काम ले गए। अच्छा, फिर यहाँ पे आमिर शहजाद साहब के हवाले से बात हुई, उसमें शमी बारा का जिक्र आया और नाम एक ही सामने आया और वो जब्बार मुफ्ती साहब का था, तो ये भी मैं कोई नहीं समझ सका कि इसमें कौन सी रम्स मौजूद है। एनीवे, बहरहाल हम अकरम खान साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। असल में मैं आज भी इनसे कह रहा था कि हमारी जनरेशन में ये आखिरी और पहले भी यही थे जो इस तरह की तकारीर बर्पा करते थे, मुनक़िद करते थे। मुझे और कोई नज़र नहीं आता कि इनके बाद कोई और इनको रिप्लेस करे, बल्कि जिन दिनों बोदला साहब यहाँ पे चीफ कमिश्नर थे तो मैंने एक दफ़ा बोदला साहब से कहा, मैंने कहा कि कोई आप फंक्शन वगैरह करें इस तरह का जिस तरह पहले किया करते थे, तो इन्होंने कहा कि जी मेरे पास कोई अकरम खान नहीं। तो वाकई मतलब है कि ये पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन थे और अब भी यही स्पोक्समैन है कि इस तरह की ये तकारीर जो मुनक़िद करते हैं। एक निहायती डायनामिक पर्सनैलिटी है, इनकी शख्सियत की बहुत सारी परतें हैं और इंतहाई तौर पे रिसोर्सफुल हैं। बल्कि आप मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं एग्जेजरेशन नहीं करूँगा कि ये इस हद तक मदद करते हैं दोस्तों की और रिसोर्सफुल हैं कि अगर आज मैं ये कहूँ कि खान साहब एक F-16 लेना था तो इन्होंने ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता, ये कहेंगे अच्छा मैं अभी पेंटागन फोन करता हूँ, अभी अमेरिका से होकर आया हूँ, वहां पे उससे मिला था, वजीर खारजा से बात हुई थी, मैं इस साल आपको ले देता। तो इनकी वजह से जी अपना हमारी बहुत सारी अच्छी तकरीबात यहाँ पर होती रही हैं। उन्होंने बहुत मेहरबानी की, आज हम सबको इकट्ठा किया। ये सारा नुमाइंदा मुल्तान का एक नुमाइंदा इज्तिमा है, सारे के सारे लोग जो है ना वो अपने अपने तौर पे एक इदारे की हैसियत रखते हैं। अच्छा, इसी तरह से
عابد رضا بودلہ صاحب کے حوالے سے جو بات ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس میں وہی بات ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. چونکہ ان کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق رہا مختلف جگہوں پر. ہم ملتان میں اکٹھے رہے. میں ڈیرہ غازی خان میں جب IAC ہوتا تھا تو یہ مظفر گڑھ میں ہوتے تھے. میں جب چیف کمشنر سرگودا تھا تو یہ وہاں پر میرے ساتھ موجود تھے ایز اے کولیگ. اور پھر یہ کہ ان کو تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ صرف پنجاب میں نہیں بلکہ سندھ میں بھی یہ رہے. سکھر میں ان کی پوسٹنگ رہی اور جہاں جہاں پہ رہے انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر پذیرائی عابد رضا بودلہ صاحب کی ریٹائرمنٹ پر یہاں بھی اور جگہوں پر، بہاولپور میں بھی ایک فنکشن ان کے اعزاز میں ہوا ہے، تو یہ سب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، رواداری تھی، لوگوں کا خیال رکھا تھا. تو اسی وجہ سے لوگ ریسپیکٹ اور ریگارڈ کرتے ہیں. شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہماری نیاز مندی رہی بہت ساری جگہوں پہ. ان کے ساتھ بھی ملتان میں بھی بہاولپور میں بھی کام کیا. تو ان دونوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ محکمے کو فخر ہے. تو میرا خیال ہے وقت کی کنسٹرینٹس ہیں، مزید کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ بہت کچھ اکرم خان صاحب نے کہہ دیا ہے. تو کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو. سب باتیں کہہ دی اگر پھر باقی کیا رہ جائے.